cineinc.com। cineinc.com पर आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिल लंदन। पेश है सादत हसन मंटो की आलमी शोहरत याफ्ता कहानी काली शलवार। कहानी सुना रहे हैं परवेज आलम। दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके गाहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के बायस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये ज़िंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने ही को कुछ नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आते थे और वो 3-4 घंटों में ही 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी ज़बान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी ज़बान से ये लाइल्मी उसके हक़ में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़बान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हराम ज़्यादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा ना करती, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्ठे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हुए हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। उसके पास सिर्फ 6 आदमी आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2, और उन 6 गाहकों में से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर ताज्जुब की बात यह है कि उनमें से हर एक ने यही कहा था, भाई हम 3 रुपये से ज़्यादा एक कौड़ी नहीं देंगे। जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखा मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, हाँ इससे एक धेला तुम कहो तो ना होगा, अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप उसको ले लिया कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीने में, 20 रुपये माहवार तो उस कोठे का किराया था जिसको मालिक मकान अंग्रेजी ज़बान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के ज़ोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़े हाजत के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब वो उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान ख़ास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसीलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ़ ना हो और सहारा मिल जाया करे। मगर ज्यों ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटपट सी हुई और फिर पानी एकदम इस जोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में
ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ دوڑ کر وہ باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ چیخ تمہاری تھی کیا؟ سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ منہ پخانہ ہے کیا؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد تھا، میں نے کہا چلو اس کا سہارا لے لوں گی، پر اس مجھے زنجیر کو چھیڑنا تھا کہ وہ دھماکہ ہوا کہ میں تم سے کیا کہوں۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا تھا اور اس نے سلطانہ کو اس پاخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی زمین میں دھنس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبند ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راول پنڈی کا تھا۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد میں اس نے لاری چلانا سیکھی، چنانچہ 4 برس تک وہ راول پنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی، اس کو بھگا کر وہ ساتھ لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس لیے اس نے عورت کو پیشے پر بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ امبالہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبند ہو گیا۔ جواں ہے محبت خوشی ہے زمانہ، لٹایا ہے دل نے خوشی کا خزانہ، خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا، اور چونکہ ضعیف الاعتقاد تھی اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظر میں اور بھی بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرے سے فوٹو کھینچا کرتا تھا۔ اس سے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھا، پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدیں اور فوٹو دھونے کا سارا سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ کام چل نکلا، چنانچہ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنا اڈا امبالے چھاونی میں قائم کر لیا۔ یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاونی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی، چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا۔ یہاں چھاونی میں خدا بخش کے ذریعے سے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں بھی بنوائیں، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لیں، گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ امبالہ چھاونی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر ایک جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دہلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ انکار کیسے کرتی جبکہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت ہی مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دہلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دہلی کی تعریف سن چکی تھی، پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ بھی تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی جلدی گھر کا بھاری سامان بیچ باچ کر خدا بخش کے ساتھ دہلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر یہ فلیٹ لیا جس میں دونوں رہنے لگے۔ ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے۔ میونسپیلٹی کمیٹی نے شہر کا یہ حصہ خاص کسبیوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں۔ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ۔ چونکہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی ہیں اس لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت محسوس ہوتی تھی، پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگا دیا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی، یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح اس نے اور بہت سی نشانیاں قائم کر لی تھیں، مثلاً بڑے بڑے حروف میں جہاں کوئلوں کی دکان لکھا تھا وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی جو کبھی کبھار ریڈیو گھر میں گانے جایا کرتی تھی۔ جہاں شرفا کے لیے کھانے کا اعلیٰ انتظام لکھا تھا
وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔ نیواڑ کے کارخانے کے اوپر انوری رہتی تھی جو اسی کارخانے کے سیٹھ کے پاس ملازم تھی۔ چونکہ سیٹھ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی، اس لیے وہ انوری کے پاس ہی رہتے تھے۔ دکان کھولتے ہی گاہک تھوڑے ہی آتے ہیں۔ چنانچہ جب 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ پر جب 2-3 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، پر کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ مانتی ہوں آج کل بازار بہت مندہ ہے، پر اتنا مندہ بھی تو نہیں کہ مہینے بھر میں کوئی شکل دیکھنے میں نہ آئے۔ خدا بخش کو بھی یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ پر جب سلطانہ نے خود بات چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت سوچ رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ باغ دوسرے دھندوں میں پڑ کر ادھر کا راستہ بھول گئے ہیں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ، یہ کہہ کر اس کے آگے وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ دونوں اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ پہلا گاہک تھا جس سے 3 روپے میں سودا طے ہوا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی 3 مہینے میں 6، جن سے سلطانہ نے صرف 18.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دارو اور آمدن کچھ بھی نہیں۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالے میں بنوائی تھیں آہستہ آہستہ بک گئی۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو، چلو واپس امبالے۔ یہاں کیا دھرا ہے بھائی، ہوگا، ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا۔ تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا ہے، چلو وہیں چلتے ہیں۔ جو نقصان ہوا ہے اس کو اپنا سر صدقہ سمجھو۔ اس کنگنی کو بیچ کر آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار رکھتی ہوں، آج رات کی گاڑی سے یہاں سے چل دیں گے۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لے لی اور کہا، نہیں جانے من، امبالے نہیں جائیں گے، یہیں دہلی میں رہ کر کمائیں گے۔ یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ ہو رہی، چنانچہ آخری کنگنی بھی ہاتھ سے اتر گئی۔ بچے ہاتھ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے بھرنا تھا۔ جب 5 مہینے گزر گئے اور آمدن خرچ کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کچھ کم رہی تو سلطانہ کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ خدا بخش بھی سارا دن اب گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ سلطانہ کو اس کا دکھ بھی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑوس میں اس کی 2-3 ملنے والیاں موجود تھیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت کاٹ سکتی تھی، پر ہر روز ان کے یہاں جانا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا اس کو بہت برا لگتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے ان سہیلیوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا۔ سارا دن وہ اپنے سنسان مکان میں بیٹھی رہتی، کبھی چھالیاں کاٹتی رہتی، کبھی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیتی رہتی، اور کبھی باہر بالکنی میں آ کر جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے ریلوے شیڈ میں ساکت اور متحرک انجنوں کی طرف گھنٹوں بے مطلب دیکھتی رہتی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف مال گودام تھا جو اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا تھا۔ داہنے ہاتھ کو لوہے کی چھت کے نیچے بڑی بڑی گاٹھیں پڑی رہتی تھیں اور ہر قسم کے مال و اسباب کے ڈھیر سے لگے رہتے تھے۔ بائیں ہاتھ کو کھلا میدان تھا جس میں بے شمار ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی تھیں۔ دھوپ میں لوہے کی یہ پٹریاں چمکتیں تو سلطانہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی جن پر نیلی نیلی رگیں بالکل ان پٹریوں کی طرح ابھرتی رہتی تھیں۔ اس لمبے اور کھلے میدان میں ہر وقت انجن اور گاڑیاں چلتی رہتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان انجنوں اور گاڑیوں کی چھک چھک پھک پھک صدا گونجتی رہتی تھی۔ صبح سویرے جب وہ اٹھ کر بالکنی میں آتی تو ایک عجیب سما نظر آتا تھا۔ دھندلکے میں انجن کے منہ سے گاڑھا گاڑھا دھواں نکلتا اور گدلے آسمان کی جانب موٹے اور بھاری آدمیوں کی طرح اٹھتا دکھائی دیتا۔ بھاپ کے بڑے بڑے بادل بھی ایک شور کے ساتھ پٹریوں سے اٹھتے اور آنکھ چھپکنے کی دیر میں ہوا کے اندر گھل مل جاتے۔ پھر کبھی کبھی وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹریوں پر چلتا دیکھتی
تو اسے اپنا خیال آتا. وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پٹری پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بخود جا رہی ہے. دوسرے لوگ کانٹے بدل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے نہ جانے کہاں. پھر ایک روز ایسا آئے گا جب اس دھکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور وہ کہیں رک جائے گی، کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بھالا نہ ہوگا. یوں تو وہ بے مطلب گھنٹوں ریل کی ان ٹیڑھی بانکی پٹریوں اور ٹھہرے اور چلتے ہوئے انجنوں کی طرف دیکھتی رہتی تھی، پر طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے. امبالہ چھاونی میں جب وہ رہتی تھی تو اسٹیشن کے پاس ہی اس کا مکان تھا، مگر وہاں اس نے کبھی ان چیزوں کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا. اب تو کبھی کبھی اس کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا کہ یہ جو سامنے ریل کی پٹریوں کا جال سا بچھا ہے اور جگہ جگہ سے بھاپ اور دھواں اٹھ رہا ہے، ایک بہت بڑا چکلا ہے. بہت سی گاڑیاں ہیں جن کو چند موٹے موٹے انجن ادھر ادھر دھکیلتے رہتے ہیں. سلطانہ کو بعض اوقات یہ انجن سیٹھ معلوم ہوتے جو کبھی کبھی امبالہ میں اس کے یہاں آیا جایا کرتے تھے. پھر کبھی کبھی وہ کسی انجن کو آہستہ آہستہ گاڑیوں کی قطار کے پاس سے گزرتا دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی چکلے کے کسی بازار میں سے اوپر کوٹھوں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے. سلطانہ سمجھتی تھی کہ ایسی باتیں سوچنا دماغ کی خرابی کا باعث ہے. چنانچہ جب اس قسم کے خیال اس کو آنے لگے تو اس نے بالکنی میں جانا چھوڑ دیا. خدا بخش سے اس نے بارہا کہا، دیکھو میرے حال پر رحم کرو، یہاں گھر میں رہا کرو، میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتی ہوں. مگر اس نے ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر اس کی تشفی کر دی، جانے من میں باہر کچھ کمانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں ہی بیڑا پار ہو جائے گا. پورے 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک نہ سلطانہ کا بیڑا پار ہوا تھا نہ خدا بخش کا. محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. مختار نے لیڈی ہیملٹن کی ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی تھی جس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھیں. اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی. انوری نے ریشمی جارجٹ کی ایک بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی. اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے. اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا. سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھیں اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی. انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مغموم تھا. اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک تھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے. گھر بالکل خالی تھا. خدا بخش حسب معمول باہر تھا. دیر تک وہ دری پر گاؤ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹی رہی، پر جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو وہ باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دے. سامنے پٹریوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہ تھا. شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا، اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا. بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تاک جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں. ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا. سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کیونکہ اب سامنے پٹریوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا. سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے. یہ عجیب و غریب خیال دماغ میں سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اسے وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظر سے دیکھا تھا. سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا. اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا. وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر پھر بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا. سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا. جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ڈر کیوں رہے تھے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے.
میں تمہارے اوپر والے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا. وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی. مجھے یہ منظر پسند آیا. پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا. سبز روشنی مجھے بہت پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے. یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں. چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ. سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے. اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا. جب وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے، اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے. سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا. وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں. کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوتی تھی. گٹھیلا اور کثرتی بدن تھا. کن پٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے. خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا. سفید قمیص تھی جس کا کالر گردن پر سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا. شنکر کچھ اس طرح دری پر بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا شنکر کے بجائے سلطانہ گاہک ہے. اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا. چنانچہ اس نے شنکر سے کہا، فرمائیے. شنکر بیٹھا تھا. یہ سن کر لیٹ گیا. ارے میں کیا فرماؤں، کچھ تم ہی فرماؤ، بلایا تو تم ہی نے ہے مجھے. جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو وہ اٹھ بیٹھا. ہاں میں سمجھا. لو مجھ سے سنو، جو کچھ تم نے سمجھا ہے غلط ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے کر جاتے ہیں. ڈاکٹروں کی طرح میری بھی فیس ہے. مجھے جب بلایا جائے تو فیس دینا ہی پڑتی ہے. سلطانہ یہ سن کر چکرا گئی، مگر اس کے باوجود اسے بے اختیار ہنسی آ گئی. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو. کیا تم کیا کرتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کرتی. میں بھی کچھ نہیں کرتا. سلطانہ نے بھنا کر کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے. شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی. ہاں، میں جھک مارتی ہوں. میں بھی جھک مارتا ہوں. تو آؤ دونوں جھک ماریں. حاضر ہوں، مگر جھک مارنے کے دام میں کبھی نہیں دیا کرتا. ہوش کی دوا کرو، یہ لنگر خانہ نہیں ہے. ہاں، اور میں بھی والنٹیئر نہیں. سلطانہ اب رک گئی. اس نے پوچھا، یہ والنٹیئر کیا ہوتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، الو کے پٹھے. میں الو کی پٹھی نہیں ہوں، مگر وہ آدمی خدا بخش جو تمہارے ساتھ رہتا ہے ضرور الو کا پٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے خدا رسیدہ فقیر کے پاس اپنی قسمت کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس کی اپنی قسمت زنگ لگے تالے کی طرح بند ہے. یہ کہہ کر شنکر ہنسا. تم ہندو ہو، اسی لیے ہمارے ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو. شنکر مسکرایا. ایسی جگہوں پر ہندو مسلم سوال پیدا نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے پنڈت اور مولوی بھی یہاں آئیں تو شریف آدمی بن جائیں. جانے کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو. بولو، رہو گے اسی شرط پر جو پہلے بتا چکا ہوں. سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی. ہاں تو جاؤ، راستہ پکڑو. شنکر آرام سے اٹھا، پتلون کی جیبوں میں اپنے دونوں ہاتھ ٹھونسے اور جاتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرا کرتا ہوں. جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا لینا، بہت کام کا آدمی ہوں. شنکر چلا گیا اور سلطانہ کالے لباس کو بھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی. اس آدمی کی باتوں نے اس کے دکھ کو بہت ہلکا کر دیا تھا. اگر وہ امبالے میں آیا ہوتا جہاں کہ وہ خوشحال تھی تو اس نے کسی اور ہی رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا اور بہت ممکن ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا. مگر یہاں چونکہ وہ بہت اداس رہتی تھی اس لیے شنکر کی باتیں اسے پسند آئیں. شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کدھر غائب رہے ہو؟ خدا بخش تھک کر چور چور ہو رہا تھا. کہنے لگا، پرانے قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں. وہاں ایک بزرگ کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں. انہی کے پاس ہر روز جاتا ہوں کہ ہمارے دن بھی پھر جائیں گے ایک دن.
کچھ انہوں نے تم سے کہا؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے ہیں، پر سلطانہ میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ اکارت کبھی نہیں جائے گی۔ اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ضرور وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سلطانہ کے دماغ میں محرم منانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی، تم سارا دن باہر غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں، محرم سر پر آ گیا ہے۔ کچھ تم نے اس کی بھی فکر کی کہ مجھے کالے کپڑے چاہیے؟ گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے، کنگنیاں تھیں سو وہ ایک ایک کر کے بک گئیں۔ اب تم ہی بتاؤ کیا ہوگا؟ یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے پھرو گے؟ مجھے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دہلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ میری سنو تو اپنا کام شروع کر دو، کچھ تو سہارا ہو ہی جائے گا۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے نا۔ خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی، پر جو کرتا ہے اللہ اچھا ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ کیا پتا ہے کچھ دیر اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم… سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، پر مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو۔ میرے پاس سفید بوسکی کی قمیص پڑی ہے، اس کو میں رنگوا لوں گی۔ سفید نینون کا ایک دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہی جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا، یہ بھی قمیص کے ساتھ ہی رنگوا لیا جائے گا۔ صرف ایک شلوار کی کسر ہے، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کر دو۔ دیکھو تمہیں میری جان کی قسم، کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو، میری بتی کھاؤ اگر نہ لاؤ۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ مخواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں گا؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو۔ دعا کرو کہ آج رات ہی اللہ 2-3 آدمی بھیج دے۔ تم کچھ نہیں کرو گے، تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو۔ جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی، اب 1.25 روپے گز کے حساب سے ملتی ہے۔ 4.5 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے بتاؤ؟ اب تم کہتی ہو تو میں کوئی ہیلا کروں گا۔ یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا، لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آتا ہوں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، کچھ دیر ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید نینون کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا بھی کام ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھیں، جن میں اس کے دیکھے ہوئے فلموں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے۔ چونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ چکی تھی، نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ قریب 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک میں رونق کے آثار نظر آنے لگے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوئی۔ وہ سڑک پار آتے جاتے تانگوں اور موٹروں کی طرف عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اس سے کیا کہے۔ دراصل اس نے ایسے ہی بلا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہے، چنانچہ بڑی بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح وہ گاؤ تکیا سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا، تم مجھے 100 دفعہ بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ۔ میں ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ شش و پنج میں گرفتار ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پر مسکرا دیا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟
نہ تم عمر بھر کسی سے نکاح کرو گی نہ میں. یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں. چھوڑو ان فضولیات کو, کوئی کام کی بات کرو. بولو کیا بات کروں؟ تم عورت ہو, کوئی ایسی بات شروع کرو جس سے 2 گھڑی دل بہل جائے. اس دنیا میں صرف دکانداری ہی دکانداری نہیں ہوتی, کچھ اور بھی ہوتا ہے. سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی. کہنے لگی, صاف صاف کہو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو دوسرے چاہتے ہیں. شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا. تم میں اور دوسروں میں پھر فرق ہی کیا رہا؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. ان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے, سمجھیں؟ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے, خود سمجھ لینا چاہیے. سلطانہ نے تھوڑی دیر تک شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی, پھر کہا, میں سمجھ گئی. تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے میں ہاری, پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی. تم غلط کہتی ہو. اسی محلے میں تمہیں ایسی سادہ لوح عورتیں بھی مل جائیں گی جو کبھی یقین نہیں کریں گی کہ عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے, جو تم بغیر کسی احسان کے قبول کرتی رہی ہو. لیکن ان کے نہ یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو. تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ ہاں سلطانہ ہی ہے. شنکر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنسنے لگا. میرا نام شنکر ہے. یہ نام بھی عجیب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. چلو آؤ اندر چلیں. شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے, نہ جانے کس بات پر. جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا, شنکر میری ایک بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا, پہلے بات بتاؤ. سلطانہ کچھ جھیپ سی گئی. تم کہو گے کہ میں دام وصول کرنا چاہتی ہوں, مگر کہو کہو, رک کیوں گئی؟ سلطانہ نے جرت سے کام لے کر کہا, بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کالی شلوار بنوا سکوں. یہاں کے سارے دکھڑے تو تم مجھ سے سن ہی چکے ہو. قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج رنگوانے کے لیے دے دیا ہے. وہ شنکر نے یہ سن کر کہا, تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ روپے دے دوں جو تم کالی شلوار بنوا سکو؟ ہاں. سلطانہ نے فوراً ہی کہا, نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تم مجھے ایک کالی شلوار لا دو. شنکر مسکرایا, میری جیب میں تو اتفاق ہی سے کبھی کچھ ہوتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا, محرم کی 1 تاریخ کو تمہیں یہ شلوار مل جائے گی. لو اب خوش ہو گئی نا؟ پھر سلطانہ کے بندوں کی طرف دیکھ کر اس نے پوچھا, کیا یہ بندے تم مجھے دے سکتی ہو؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا, تم ان کا کیا کرو گے؟ چاندی کے معمولی بندے ہیں, زیادہ سے زیادہ 5 روپے کا ہوں گے. اس پر شنکر نے کہا, میں نے تم سے بندے مانگے ہیں, ان کی قیمت نہیں پوچھی. بولو دیتی ہو؟ لے لو. یہ کہہ کر سلطانہ نے بندے اتار کر شنکر کو دے دیے. پھر اسے افسوس ہوا مگر شنکر جا چکا تھا. سلطانہ کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ شنکر اپنا وعدہ پورا کرے گا, مگر 8 روز کے بعد محرم کی 1 تاریخ کو صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی. سلطانہ نے دروازہ کھولا تو شنکر کھڑا تھا. اخبار میں لپٹی ہوئی چیز اس نے سلطانہ کو دی اور کہا, ساٹن کی کالی شلوار ہے, دیکھ لینا, شاید لمبی ہو. اچھا میں چلتا ہوں. شنکر شلوار دے کر چلا گیا اور کوئی بات اس نے سلطانہ سے نہ کی. اس کی پتلون میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں, بال بکھرے ہوئے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے اور سیدھا ادھر ہی چلا آیا ہے. سلطانہ نے کاغذ کھولا. ساٹن کی کالی شلوار تھی, ویسی ہی جیسی کہ وہ مختار کے پاس دیکھ کر آئی تھی. سلطانہ بہت خوش ہوئی. بندوں اور اس سودے کا جو افسوس اسے ہوا تھا, اس شلوار نے اور شنکر کی وعدہ ایفائی نے دور کر دیا. دوپہر کو وہ نیچے لانڈری والے سے اپنی رنگی ہوئی قمیض اور دوپٹہ لے آئی. تینوں کالے کپڑے جب اس نے پہن لیے تو دروازے پر دستک ہوئی. سلطانہ نے دروازہ کھولا تو مختار اندر داخل ہوئی. اس نے سلطانہ کے تینوں کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا, قمیض اور دوپٹہ تو رنگا ہوا معلوم ہوتا ہے, پر یہ شلوار نئی ہے, کب بنوائی؟
سلطانہ نے جواب دیا، آج ہی درزی لایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں مختار کے کانوں پر پڑیں۔ یہ بندے تم نے کہاں سے لیے؟ مختار نے جواب دیا، آج ہی منگوائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر خاموش رہنا پڑا۔ کالی شلوار پرویز عالم پیش کر رہے تھے سعادت حسن منٹو کی بہوچرچت کہانی۔ Cineink.com پر یہ ریڈیو منزل لندن ہے۔ Cineink.com